बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है तो दूसरी जानिब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थमने का नाम ही नहीं ले रही। इंतज़ामी यूनिट्स कहें या मुल्क में छोटे सूबों की बात चल रही है। अब वो जो छोटे सूबे हैं उसके बनने के बाद वसाइल से लेके आम आदमी को रोज़गार, इलाज, मुआवजे की क्या सहूलतें मिल पाएंगी या नहीं, इस पे आज हम स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा महफूज यार खान साहब ने। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में महफूज यार खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया। महफूज यार खान साहब, चूँकि MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी सिंध की दोनों बड़ी जमातें हैं, मैं चाहूँगा कि पहले शर्जील इनाम मेमन सूबाई वज़ीर हैं सिंध के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब गरजे बरसे MQM पाकिस्तान पर। प्रोड्यूसर साहब महफूज यार खान साहब को सुनवाएं, शर्जील इनाम मेमन साहब क्या फरमा रहे थे, तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं। यही मुस्तफा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जब वो वहां पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नजला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज की जड़ रहे हैं, वो इस फसाद की जड़ रहे हैं, वो इस दहशतगर्दी की पैदावार रहे हैं, दहशतगर्दी का माहौल पैदा करने में पैदावार रहे। वो तो जब अल्ताफ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जब वो वहां पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। वो सारी फुटेज आज मीडिया के पास मौजूद है। महफूज यार खान साहब, आपने गालबन देखा सुना, शर्जील मेमन साहब कह रहे थे, एक शर्जील मेमन साहब के जी भाई की सदाएं हुआ करती थी, और ये उस वक्त जब शहर में 40-50 लाशें गिरा करती थी, फिर MQM के लोग डिफेंड किया करते थे टीवी पर बैठकर, और आज फिर ये सूबा मांगने आए, क्या कहेंगे? देखिए, सूबे की डिमांड आज की थोड़ी है। सूबे की डिमांड तो मैं तो कम से कम अपनी जाती हैसियत में 1968 से बात कर रहा हूँ ये। और जब 1970 में याया खान कराची को अच्छा अलहदा करना चाहते थे, उस वक्त के जो जोमा थे, उन्होंने अगर उस वक्त इस बात को ओन कर लिया होता तो ये कराची उस वक्त भी अपना मसाइल और वसाइल से बालातर था। अच्छा। और आज भी इन हालात में अगर इसकी कोई भी हैसियत या शक्ल बने, और वो डिविजनल प्रोविंसेस बने, हाँ, या सिंध में 4 सूबे बने, 5 बने, पंजाब में बने, सूबे सरहद में बने, ठीक है, और खैबर पख्तूनख्वा में अपना और बलूचिस्तान में बने, तो ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनके मसाइल हल करने की तरफ एक पहला कदम होगा। ठीक है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुस्लिम लीग एक थी तो उस वक्त भावलपुर को और कराची को सूबा बनाना उनका मंशूर का हिस्सा था, और उसी मुस्लिम लीग के तहत हमने भी उस वक्त ये बातें की। इससे कबल कराची सूबा मुआज और अपना शहरी और गरीब सिंध की अलहदगी की बातें मिर्जा जवाद बेग ने भी की, आजाद बिन हैदर ने भी की, और जनाब अली महमूद अल उस्मानी ने भी की। ठीक है। और तो हम तो उस जमाने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे। अब आज के दौर में जब हम अपने आप को ये समझते हैं और लोग इस वक्त सूबे की बात छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने हमें बूस्टअप कर दिया है। ठीक है। और हम इंशाल्लाह ये बातें करेंगे
یہ ضروری نہیں ہے کہ جی بھائی جی کے زمانے میں ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے، آج بھی ہوں گی اور کل بھی ہوں گی۔ اچھا ایک نیریٹو یہ بھی تو ہے کہ 4 صوبوں کے جو لوگ ہیں، کراچی کی 4 کروڑ عوام ہے، سینسس میں 2 کروڑ گنی گئی، سندھ سے لے کے کراچی کی آپ چونکہ نمائندگی کرتے ہیں شہری سندھ کی، وہ مجھے خواجہ اعزاز صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد آ گئی کہ ہمارے بچے فوڈ پانڈا چلا رہے ہیں، تو یہ تو پھر آپ لوگوں کی نااہلی ناکامی ہے کہ وہ فوڈ پانڈا چلا رہے ہیں، کیونکہ آپ ہر حکومت میں ہر ادوار میں اقتدار کے مزے آپ لوگوں نے لیے ہیں۔ اگر ہم سندھ کے دیہی شہری کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پیسے دے کے نوکری دیتی ہے، میں تو بے روزگار، میرا بچہ بے روزگار، ہمارے پاس تو لائٹ ہی نہیں ہوتی، اور وہاں دھاڑیل کلچر، تو دونوں پولیٹیکل پارٹیاں لوگوں کو وسائل تو دینے میں آپ لوگ ناکام ہیں، صوبے ملنے سے وسائل کی فراہمی کیسے ہوگی اظہار صاحب؟ اظہار صاحب نہیں، محفوظ یار صاحب، دیکھیے آپ وسائل اور مسائل جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کراچی جو ہے اس ملک کے بجٹ کا میکسیمم ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور صوبے میں بھی میکسیمم دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو اندرون سندھ سے جو احباب یہاں پر آتے ہیں منتخب ہو کر، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ میجورٹی ہیں اس کی وجہ سے یہ حکومت کرتے ہیں شہری سندھ پر، جبکہ ان کے اپنے علاقوں میں اتنے وسائل موجود نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ لاڑکانہ یا خیرپور یا نواب شاہ یہاں پر ترقی نہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں آپ کراچی کو اس کا حق پورا دے دیں، اور اب تک جو بھی آپ نے NSC ایوارڈز وغیرہ دیے ہیں یا جو بھی آپ نے کراچی کے سلسلے میں مختلف ادوار میں، اور وہ PTI کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، ٹھیک ہے، جو وعدے آپ نے کیے ہیں وہ آپ پورے کر لیں۔ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا تھوڑی ہے، ہم آپس میں سب بھائی ہیں، جب ملتے ہیں تو گلی ملتے ہیں، اور جب اپنے پروگراموں میں بیٹھتے ہیں تو اپنی لائن آف ایکشن کو ٹو کرتے ہیں۔ اچھا کیا آپ لوگوں نے کراچی کی عوام کو روزگار دینے میں کردار ادا کیا ہے؟ ان کے وسائل پورے ہوئے، ان کو پانی ملا، ان کو صحت ملی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو جو بھٹو صاحب نے جو کوٹا رکھا تھا جو 10 سال کے لیے تھا، اس کے بعد وہ بڑھتا چلا گیا، ضیاء الحق کے زمانے میں 30 سال تک چلا گیا۔ یہ ہماری بڑی ناکامی ہے کہ آپ اس کوٹا سسٹم کو ختم نہیں کر پائے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے ڈومیسائل پر مختلف صوبوں کو لوگوں نے آ کر یہاں نوکریاں لی، اور یہ جو خریداری ہوئی ہے اس میں واقعی ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا بڑا اچھا کردار ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا اب واٹ نیکسٹ؟ کیا 28th امنڈمنٹ کا انتظار ہے؟ ہمیں تو کسی چیز کا انتظار نہیں ہے، وہ تو معاملات آٹومیٹک خود ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اب وہ بات جو ہم کہہ رہے تھے وہ پٹ رہے تھے اور جیلیں کاٹ رہے تھے، اور اب وہ بات جو ہے وہ سرکار نے اپنے کندھے پر رکھ لی، اور اب جو محسن نقوی صاحب نے جس انداز سے یہ گفتگو کی ہے اس سے ہمارے مسائل تو ہمیں حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ ہو یا نہ ہو ہمیں کم سے کم کراچی والوں کو ان کا حق ضرور مل جائے گا، حیدرآباد والوں کو ان کا حق ضرور مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو سندھ گورنمنٹ، چونکہ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا جب وکلا نے احتجاج کیا کراچی میں، تو وہاں پر صوبائی وزیر ناصر شاہ صاحب گئے، ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار قربان کر دیں گے۔ چلیں میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی ہے، میں ذرا ان سے ایک سوال لے لوں، آپ بھی سنیے گا۔ اخونزادہ چٹان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے KPK سے۔ سر چٹان صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ شکریہ جی، میری طرف سے آپ کو، آپ کے معزز مہمان کو، آپ کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اخونزادہ چٹان صاحب کو سنوائیں پروڈیوسر صاحب، 2019 کا وہ غالباً سال تھا کہ جب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی گرجے برسے تھے، اور وہ کیا فرما رہے تھے، پھر ان کی وضاحت کرنے کے لیے CM سندھ صاحب کو اترنا پڑا، اور انہوں نے وضاحت کی تھی ان کی اسٹیٹمنٹ کی۔ شاید اب وہ وقت پھر آ گیا ہے، ذرا سنوائیں اخونزادہ صاحب کو اور قوم کو کیا فرما رہے ہیں۔ نہیں ہو رہے، میں بتا رہا ہوں کیسے ظلم ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ اپنے عوام کے معاشی حقوق اور انسانی حقوق کو چھینتے رہو،
اور اس کے اوپر اس شہر اور زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو. یہ نہیں بات کی 149(4) میں کہ جی میں نے بھی پڑھ کے سنائی آپ کو لا منسٹر کی بات. آپ سمجھتے ہو آپ کا وفاق بچے گا؟ اس طریقے اگر سندھ کو نقصان ہوگا تو وفاق بھی نہیں بچے گا. میں کہتا ہوں دوبارہ ادھر سندھ کو نقصان پہنچاؤ گے وفاق نہیں بچے گا. سندھ نے اس اسمبلی نے پہلی ریزولوشن پاس کی تھی اور اس ہماری پیاری سرزمین پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تھی. سندھ ماں ہے پاکستان کی. اخونزادہ چٹھان صاحب، بلاول صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ ناانصافیاں رہی تو کل بنا تھا بنگلہ دیش، پھر سندھو دیش بھی بنے گا. سی ایم صاحب نے وضاحت کی تھی اور کہا تھا کہ اگر سندھ کی پر بات آئی تو وفاق بھی نہیں بچے گا. تو پیپلز پارٹی گورننس کی بات کرے، عام آدمی کی بہتری کی بات کرے، پرفارمنس کی بات کرے، لیکن جب آپ سے بات ہوتی ہے تو پھر آپ وفاق کو تڑیاں لگاتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہم کسی کو تھریٹ نہیں کر رہے ہیں. اچھا، ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم ہے ایک جہتی کا، ٹھیک ہے، یہ ٹائم ہے مفاہمت کا. اوکے، ہمارے ملک کے جو اندرونی مسائل ہیں اس پہ ہم تب قابو پا سکتے ہیں جب ہم میں مفاہمت ہو، جب ہم میں ایک جہتی ہو. اور یہ ہم کوئی لوگوں کو سائنس راکٹ نہیں بتا رہے ہیں. 2008 میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا اور ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا. لیکن جب ہم نے انتقام کی سیاست کو دفن کر دیا اور ہم نے مفاہمت کا سیاست کیا تو ہم نے سوات پہ بھی دوبارہ جھنڈا لگایا، ٹرائبل ایریا پہ بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا اور بلوچستان میں بھی دوبارہ ترانہ بجانا شروع ہوا. ٹھیک ہے، آج بھی ہمارے جو امن و امان کے مسائل ہیں بلوچستان اور پختونخوا کے، ہمارے جو معیشت کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم تب قابو پا سکتے ہیں جب ہم اکٹھے ہوں. اور سب اس کے لیے، یہ نہ کوئی ایک حکومت، نہ کوئی ایک پارٹی، نہ کوئی ایک ادارہ اس مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، پختونخوا کے حالات دیکھ لیں اور کشمیر کے حالات دیکھ لیں. یہ ٹائم مفاہمت کا ہے. آپ جس طرح کے بحث آپ لوگوں نے چھیڑ دیا ہے، ان سے قوم جو ہے مزید منتشر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر کسی نے صوبے بنانے ہیں، جس طرح میرے بھائی محترم محفوظ یار صاحب نے کہا، اگر ان لوگوں نے صوبہ بنانا ہے، 1 بنانا ہے، 2 بنانا ہے، 10 بنانے ہیں، تو نہ ان کے مطالبے پہ کوئی پابندی ہے اور نہ ان کے خواہش پہ کوئی پابندی ہے. اچھا، لیکن آئین میں اس صوبوں کے بنانے کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، طریقہ کار بہت واضح طور پہ لکھا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو صوبہ مزید صوبے بنانا چاہتے ہیں وہ 2/3 میجارٹی سی اسمبلی سے قرارداد منظور کرے اور جتنا چاہے صوبے بنائے. اچھا، یہ اگر بھی پنجاب میں آپ کوئی کو دوست ہماری چاہتے ہیں، ہماری اگر سیاست سن میں ایک سیکنڈ میں بات مکمل کروں. اگر بلوچستان میں کوئی بنانا چاہتے ہیں، پختونخوا میں بنانا چاہتے ہیں، سندھ میں بنانا چاہتے ہیں، آئین میں طریقہ کار ہے، آئینی طریقے پہ آئے اور جتنا مرضی صوبے بنائے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زور زبردستی، بندوق کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، کسی قوموں پہ، کسی لوگوں پہ، کسی صوبے پہ ہم اپنے فیصلے مسلط کریں گے ماورائے آئین، تو پھر اس کے نتائج آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج ذرا اچھے نہیں ہوں گے. اچھا، یہ جس طرح آپ نے کہا نتائج اچھے نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے علم میں ہوگا 26ویں 27ویں یا جب ہم نے آئین میں ترمیم کی ہیں تو مجھے وہ مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب یاد آ گئے کہ جب وہ آئے تو ان سے سوال ہوا کہ سر آپ آ گئے، بولا آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں. تو پھر شاید آپ لوگ بھی لائے جائیں گے اور یہ جو 28th امنڈمنٹ میں اختیارات کی شکیں ہیں، صوبوں کی شکیں ہیں، اس پر سب لوگ آپ سر تسلیم خم کریں گے اور صوبے بن جائیں گے. دیکھیں میرے بھائی، اگر ہم کسی کے آنے پہ آ جاتے تو پھر ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید تو نہیں کر دیتے نا. اگر ہم کسی کے آنے پہ آ جاتے تو پھر ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کو تو شہید نہیں کر دیتے. اگر ہم کسی کے آنے پہ آ جاتے تو پھر زرداری صاحب 14 سال قید تو نہیں کاٹتا، اس کا زبان تو نہیں کٹتا. ہم کسی کے آنے جانے پہ نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں. ہمارا سیاست ہے، ہمارے منشور میں لکھے
اسلام ہمارا دین ہے تو اس کے نیچے لکھا ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس ملک کے لیے سیاست کر رہے ہیں، ہم عوام کے لیے سیاست کر رہے ہیں، جو ملک اور عوام کے بہتری میں ہے اس پہ ہمیں بلانے کا بھی ضرورت نہیں ہوگا، ہم خود بخود آئیں گے۔ لیکن ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ نہریں تھے نکال دی، کالا باغ ڈیم تک کسی نے بنا دیا، کسی نے ہم کو بلا دیا، کسی نے ہم کو زبردستی بٹھا دیا، یا 18ویں ترمیم میں جو رد و بدل کرنے کا جس طرح صوبوں کا خواہش ہے میرے محترم بھائی محفوظ یار صاحب کا، ٹھیک ہے، اس طرح کچھ لوگوں کا یہ خواہش تھا کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو، جو چھوٹے صوبوں کو، احساسی محرومی کی شکار صوبوں کو جو حقوق ملے ہیں چلے اس کو واپس کر دی، تو ٹھیک کر ہے، دیے نہیں کر دیے؟ کس نے ہم کو زبردستی لایا؟ نہیں لایا۔ ٹھیک ہے، کل نہیں لایا تھا تو آج بھی نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ خون زدہ چٹھان صاحب نے اپنا قیمتی موقف دیا، اور محفوظ یار خان صاحب وہ آج کے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے سینئر سیاستدان، اور اس شہر کراچی میں انہوں نے میئر کی خدمات بھی انجام دی ہیں۔ پروڈیوسر صاحب سنوائیے گا محفوظ یار خان صاحب کو وہ موصوف کیا فرما رہے تھے ہمارے پیارے سیاستدان، سینئر سیاستدان مصطفیٰ کمال صاحب، پھر ان سے سوال کر لیتے ہیں محفوظ یار خان صاحب سے۔ تم میری اور میری نسلوں کے لیے انصار کا درجہ رکھتے ہو، تم مدینے کے انصار کی طرح ہو۔ تم نے میرے باپ داداؤں کو اسلام کے نام پر پاکستان میں ہجرت کر کے آئے، اللہ کے نام پر اپنی زمینیں چھوڑ کر آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے۔ تم نے دونوں ہاتھ پھیلا کر میرے آبا و اجداد کو گلے لگایا۔ اے میرے سندھی بھائیوں، تم نے جگہ دی، تم نے میرے آبا و اجداد کو گلے لگایا۔ تم آج کی اس دنیا کے رسول کے امتی، تم انصار ہو۔ ہم تمہارا یہ احسان اپنی تا قیامت نسلوں کو بتا کر مریں گے کہ یہ سندھی ہمارے انصار ہیں۔ ان کا درجہ، ان کا رتبہ ہم سے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہہ چکا ہوں، یہ نہیں کہ میں لاڑکانہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ میں مہاجروں کے سامنے، مہاجروں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ چکا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، آپ نے سنا مصطفیٰ کمال صاحب فرما رہے تھے کہ میرے سندھی بھائی ہمارے انصار ہیں، سندھ کے لوگوں کے بڑے احسانات ہیں، سندھ کے لوگوں نے ہمیں پناہ دی، اس وقت برے حالات تھے، بہت کچھ فرما رہے تھے۔ یہ لاڑکانہ کی سرزمین تھی جہاں پر وہ کھڑے ہو کے یہ خطاب کر رہے تھے، اور آج مصطفیٰ کمال صاحب سب سے زیادہ لیڈ کر رہے ہیں اس کیمپین کو۔ ان کو اب صوبہ چاہیے، سندھ کے لوگ بتانا چاہ رہے ہیں۔ محفوظ یار خان صاحب، یہ آپ نے کلپ سنا ہوگا غالباً؟ اس کلپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، ہم اپنے ان سندھی بھائیوں کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن اس احترام کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے جو بنیادی حقوق جو ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں۔ اچھا، ہمیں کراچی میں پانی چاہیے، بجلی چاہیے، گیس چاہیے، سڑکیں تو چاہیے۔ یہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ یہ صوبے سے ہی ممکن ہے؟ یہ کہ صوبے بنیں گے تو ہی آپ کو پانی ملے گا، گیس ملے گی، بجلی ملے گی؟ آلریڈی سندھ محروم ہے، شہری علاقے محروم ہیں، دیہی محروم ہے۔ دیکھیں، یہ بات ہم آج نہیں کر رہے ہیں۔ میں اگر 1970 کی میاں محمود علی قصوری، ٹھیک ہے، جو خورشید قصوری صاحب کے والد تھے، اس وقت MNA تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ان دو لوگوں میں تھے جنہوں نے ڈھاکہ جانے سے انکار بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ڈیویژنل پروونسز بننے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور چلیں، یہ سوال میرا ایڈ کر لے، سوری فار انٹرپٹ، چونکہ اب بہت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، MQ اینڈ پیپلز پارٹی، وہ اپنی اپنی طرز سیاست آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، ایک موصوف ہمارے سندھ کے بڑے اچھے لکھاری ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ تاریخ پڑھ لیں سندھ کی، ارگون، ترخان، انگریز ہم سے سندھ الگ نہیں کر سکے، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کراچی تاریخ میں کبھی سندھ کا حصہ نہیں رہا، سندھ کا حصہ نہیں رہا، اور یہ بامبے کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو جب کراچی جو تھا وہ لزبیلا ڈسٹرکٹ تک جاتا تھا، اور
جب یہ سر سندھ ممبئی تک جاتا تھا ایز پر مائی انفارمیشن. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اور اس میں کوئی تاریخ کا طالب علم ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو چلے ٹپس کی باتیں ہیں. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوری قطع خرابی کے لیے معذرت. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. محفوظ یار خان صاحب آپ نے موقف دیا. اس وقت میں جوائن کیا بیرسٹر محمد سرفراز نے, فارمر پریزیڈنٹ ہیں سندھ ہائی کورٹ بار کے. سر خوش آمدید کہیں گے سرفراز صاحب. Thank you for giving opportunity to speak. سرفراز صاحب, مرسوں کا نعرہ پیپلز پارٹی کے منہ سے تو ہم نے ابھی سنا تھا ریسنٹلی, بلاول صاحب کہہ رہے تھے. اب آپ کی جو وکلا برادری ہے وہ بھی باہر سڑکوں پر ہے, وہ بھی مرسوں کی سٹیٹمنٹ لگا رہی ہے. نجی ٹی وی کی ڈی ایس این جی اس کو دھکے دے کے نکالیے. یہ وکلا گردی ہے, اس کو کیا نام دیں؟ کل پھر آپ مجھے ہی نہ نوٹس بھیج دیں کہ ساجد بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر کیسے ہوگا؟ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں. آپ اور ہم لوگوں کو گیان بتانے والے, لوگوں کی اصلاح کرنے والے اگر ہم سڑکیں بلاک کریں گے اور اس طرح کریں گے تو پھر عام آدمی کا کیا ہوگا سرفراز صاحب؟ ساجد بھائی آپ کے یہ شکوہ بجا ہے, لیکن جب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے اس میں کئی سارے جو معاشرتی بندشیں ہیں وہ ہو جاتی ہیں. میں اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن آپ کسی کے ساتھ کے ہاتھ رکھنا چاہیں اور پھر کہیں کہ وہ ہلے جلے نہیں ہو, اپنی جگہ پہ ٹھیک سے بیٹھا رہے, تو میرا خیال ہے یہ غیر فطری توقع ہے اور وہ کسی سے نہیں کرنی چاہیے. ہمارے بھائی ہیں محفوظ یار خان صاحب, انہوں نے کہا کہ تاریخ کا شاگرد نہیں ہونا چاہیے. میں جنرلی ہو کہ ہمارے وکلا برادری سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, میں تاریخی چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں سندھ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. سندھ اور ہند اس پورے برے صغیر میں صرف 2 ریاستیں تھیں. اوکے. تیسری کوئی ریاست نہیں تھی. اور سندھ آپ کے ہندوستان کے جو ریاست گجرات ہے وہاں تک جاتی تھی. یہ ہریانہ, یہ سندھ کے بارڈرز تھے. اور اس طرف آپ کا یہ جو بلوچستان کا ساؤتھ ویسٹ بلوچستان ہے, ساؤتھ ایسٹ بلوچستان جو سندھ سے وابستہ, یہ بھی پورا سندھ کا حصہ تھا. اور یہ سندھ آج کی نہیں تھی, یہ اسلام سے پہلے راجہ داہر کے بعد چچ نے فتح کی تھی, جو کہ اس رائے سیاس کے بعد سکسیسر تھا اس کا. اس کے بعد راجہ داہر کے زمانے میں بھی یہی سندھ رہی. اس کے بعد جب عرب آئے بھی سندھ یہی رہی. اس کے بعد مختلف دوروں میں انویڈرز یہاں آئے ہیں, سندھ کی وحدانیت تقسیم نہیں ہوئی. یہ جو آپ عام طور پہ دیکھیں گے کہ جو دریائے سندھ جہاں اٹک سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ تاریخی کتاب یہ چچ نامہ ہم نے نہیں لکھا, عربوں نے لکھا ہے. حجاز بن یوسف اور محمد بن قاسم کے درمیان جو خطوط کی ایکسچینج تھی ان کا مجمع ہے چچ نامہ, اور وہ داہر کے والد کے نام سے منسوب ہے. اس کے اندر بھی آپ کو سندھ کی حدود اٹک تک ادھر ملیں گے. بیرسٹر سرفراز صاحب, جان کی امان پاؤں, اسٹرانگلی ایگریڈ آپ جو تاریخی حوالے دے رہے ہیں چچ نامہ اور دیگر کتب کے, لیکن آج کے کچھ ہمارے دوست وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کراچی ہی سندھ میں نہیں تھا. بھائی آپ کہاں ہیں؟ تو ان کو کیسے سیٹسفائی کریں گے آپ لوگ؟ میرے ماننے اور نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ڈیمانڈ غیر اسلامی ہے. اچھا, میثاق مدینہ آپ پڑھ لیں, آپ کو یہ اپنی ڈیمانڈ سے خود ہی تمام مسلمان کم سے کم اس سے دستبردار ہو جائیں گے. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے, مدینے والے انصار تھے. مکے سے کون گئے؟ آقا خود گئے, ان کے رشتہ دار گئے, اور تمام پہلے صحابی گئے جو پہلے جنہوں نے اسلام پہ کلمہ اسلام پہ ایمان لائے اور کلمہ پڑھا. یہ سارے لوگ مدینے میں پناہ لے رہے تھے, ان کے اوپر کفار تشدد کر رہے تھے, ظلم کر رہے تھے. ایسی صورتحال میں بھی انصاروں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ اوور پاپولیٹ ہو رہے ہیں, ہم اپنے ہی وطن میں مائنورٹی میں کنورٹ ہو رہے ہیں, تو آپ نے انصاروں نے آقا دو جہان کے سامنے اپنی یہ ایک ریزرویشن پیش کی, اور آقا دو جہان نے میثاق مدینہ کا نسخہ لکھا کہ آج کے بعد چاہے وہ مسلمان تکلیف سے آئے یا نہ, وہ اپنا آبائی دین چھوڑ کے, اپنا گھر چھوڑ کے, مال چھوڑ کے مسلمان ہو کے ادھر پناہ لے رہا تھا. لیکن آپ نے کہا کہ آج کے بعد انصار کی مرضی کے بغیر یہاں پہ کوئی باہر کا آدمی آباد نہیں ہوگا مدینے میں. ٹھیک ہے سرفراز صاحب, سوری فار انٹرپٹ, سرفراز صاحب
اوکے آپ میرے ساتھ شو میں رہیے. اس وقت میں جوائن کیا ممبر پارلیمنٹ واجد حسین خان نے, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. واجد صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. جی سر تھینک یو. واجد صاحب آپ پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہے ہیں, صوبے بنا دیں, سندھ میں بھی صوبے چاہیے آپ کو. میں آپ کی آواز مجھے نہیں آئی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر پاکستان تحریک انصاف کو بھی صوبے چاہیے, آپ اسی حق میں ہیں, قرارداد آئے گی آپ ووٹ میں حق دیں گے, صوبے بننے چاہیے. نہیں کسی صورت پہ بھی ہم کسی بھی صوبے کی تقسیم نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, دیکھیں کسی چیز پر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے, اور یہ تو اس وقت فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ان سے کیا توقعات رکھی جائے کہ یہ جو ہے وہ انتظامی یونٹ بنائیں گے یا صوبے بنائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا اس پر موقف ہے, کلیئرلی موقف ہے کہ ہم کسی بھی صوبے کی جو ہے وہ تقسیم نہیں چاہتے, اور اس قسم کے صوبے بننے پر جو ہے وہ یقیناً جو صوبہ سندھ ہے, کراچی جو ہے وہ اس کا دل ہے, تو ہم تو نہیں چاہتے کہ کراچی کو جو ہے سندھ سے الگ کیا جائے. ہاں گورننس کے اوپر بات ضرور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم تقسیم نہیں چاہتے صوبوں کی. چلے دوسرا میرا سوال آپ ایڈ کر لیں. چلیں آپ کا موقف آ گیا, یہ آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں وفاق پر چڑھائی کی. میئر صاحب کے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ نہیں 40 لاکھ لوگ آئیں گے. 40 لاکھ بہت بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے واجد صاحب. جی اگر بالکل پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس پوزیشن پر ہے, پورا پاکستان جانتا ہے جس طریقے کی فسائیت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی جا رہی ہے, چھاپے, گرفتاریاں اور کیسز جو ہے وہ ہمارے نہیں لگائے جا رہے. ہمارے جو علیل ہاسپٹل جیلوں کے اندر موجود ہیں ان کو جو ہے وہ علاج کی سہولت جو ہے وہ مہیا نہیں کی جاتی. اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں واجد صاحب. پہلے کل آپ لوگ حکمران تھے تو وہ آپ کے جو فارمر وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی اس وقت عمران خان صاحب, وہ کہتے تھے فلاں آدمی تو بندوق کی پہلی نشست پر ہے. بینگ اینکر میں پہلی بار کسی وزیر اعظم کو یہ ابے تبے کی لینگویج سن رہا تھا. آپ پولیٹکس کر رہے ہیں, کسی کی زندگی سے نہ کھیلیں. اس وقت عمران خان صاحب جس پوزیشن کے اوپر ہیں پورا پاکستان جانتا ہے, اور یہ جو میڈیکل بورڈ تھا یہ ہمارا تو نہیں تھا, حکومت کا میڈیکل بورڈ تھا جس نے رپورٹ پیش کی کہ بانی کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے اور ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ بہتر علاج جو ہے نہیں. تو اس وقت حضرت بلے بلے تو آپ لوگ کر رہے تھے, آپ لوگ بلے بلے بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ سب اچھا ہو رہا ہے. دیکھیے ہماری ظاہری بات ہے, ہمارے پارٹی کے قائد ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے. دیکھیں جو بھی پاکستان کے اندر عام شہری ہے اس کو ایک تو جو ہے وہ صحت کی سہولت اسے مہیا ہونی چاہیے, اور جو اس کے رابطے ہوتے ہیں اس کی فیملی سے, قیدیوں کا رائٹ ہے وہ انہیں دیے جائے. جیسے آپ نے کہا کہ وفاق پہ چڑھائی, تو دیکھیں چڑھائی پاکستان تحریک انصاف کسی پہ نہیں کرتی. ہمارا پرامن احتجاج ہوگا اور اس کی انشاءاللہ بھرپور اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے, چڑھائی آپ لوگ نہیں کرتے. علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ, بانی پی ٹی آئی کی للکار, اور آج کے ایم پی اے واجد حسین صاحب کہہ رہے ہیں ہم چڑھائیاں نہیں کرتے. اس کا مطلب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے آپ لوگوں کا. دیکھیں سافٹ ویئر تو دیکھیں الحمدللہ جن لوگوں کے اپڈیٹ ہیں وہ اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر نہ آئے. انشاءاللہ ان کا سافٹ ویئر ہم اپڈیٹ کریں گے, اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ عمران خان صاحب صحتیاب بھی ہوں گے, وزیر اعظم پاکستان بھی بنیں گے, اور سافٹ ویئر تو ان کے اپڈیٹ ہوں گے فارم 47 والوں کے. ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے سر, ہمارا سافٹ ویئر کس نے اپڈیٹ کرنا ہے؟ ہم عوامی طاقت پر یقین رکھتے ہیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ پہ ہم یقین نہیں رکھتے. اوکے سرفراز صاحب غالباً آپ لائن پر ہیں. بڑا امپورٹنٹ سوال اب میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں, اور مجھے پوری امید ہے جتنا بھاری سوال کروں گا اس سے بڑا بھاری جواب آپ سے توقع ہے. مجھے پوری قوم کو بتائیے گا, اگر بزور طاقت صوبے بننے گے تو پھر سندھ کے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گی؟ کیونکہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے, جو ریلیاں نکل رہی ہیں ان پر مقدمات جاری ہیں. تو نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہیں کوئی اپ سیٹ تو نہیں ہوگا کہیں؟ چونکہ حالات بڑے گرم ہیں, اور آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, وکلا برادری کیا کرے گی, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر یہ بات طے ہے کہ صوبہ بنے گا؟ ساجد بھائی انشاءاللہ نہ صوبہ بنے گا نہ کوئی اس طرح کی موو ہوگی, کیونکہ میں عوام کی طاقت پہ یقین رکھنے والا ہوں. سارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, آپ کے سامنے ہمارے بھائی واجد بھائی نے دیا پی ٹی آئی کا موقف,
पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुल्क की जितनी भी बड़ी जमातें हैं, सबका मौक़िफ़ आपके सामने है। कोई सूबा नहीं चाहता, कोई किसी की तकसीम नहीं चाहता, मोहब्बत में बंटवारा नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर किसी ने हिमाकत की अच्छा, तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मुखला बरादरी, अल्लाह ताला के फजल से मैं कहता हूँ, हम वो मुजाहिद है जो न तनख्वाह लेते हैं और न हमारे पास कोई बंदूक है। कलम लेके अपने काले कोट के साथ मैदान को उतरते हैं और अल्लाह ताला ने हमें हमेशा सुरखरू किया है, आइंदा भी सुरखरू करेगा। ऐसी हर नाजायज ताकत जो कि हमारे तशख़्ख़ुस को पामाल करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, उसको पशेमानी और शिकस्त का सामना होगा। लेकिन मुझे अभी भी कभी यकीन है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब 27वीं तरमीम आ रही थी तो उस वक्त एक खबर ये थी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनेंगे। ठीक है। हमने उस वक्त, मैं सदर था सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, मैंने उसी दिन, जिस दिन ये खबर लीक हुई, उसी दिन मैंने रेजोल्यूशन पास करके एक वाज़ेह लाइन दी थी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मकसद है कि हुकूमत ही अवाम के फैसले भी करेगी, अदालतें खत्म, ओके, हम वो नहीं होने देंगे। सिंध के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं बनेगा। और जाहिर है जो अच्छा, फिर मैं चूंकि वक्त बहुत कम है, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा हम एंड तक जाएंगे, लेकिन आप शायद देख रहे होंगे सब कुछ, या आप घबरा रहे हैं? सर, ताकतवर हल्के कह रहे हैं एनी कॉज बनने जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब से लेके, चूंकि वो वफाकी वजीर हैं, उनके मरासिम हर वफाकी हुकूमत से लेके ताकतवर हल्कों के साथ हैं, सूबे बनने जा रहे हैं। इतने पुरुमीद, इतना कॉन्फिडेंट इससे पहले नहीं देखा गया था। तमाम निजी टीवी चैनल्स पे कैंपेन चल रही है, अवामी कैंपेन्स चल रही है, अवामी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं, तो कैसे रोक सकते हैं आप इस मामलात को? और एक ये नैरेटिव है कि सूबे बनेंगे तो वसाइल में बेहतरी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सेहत मिलेगी, तालीम, पानी सब मिलेगा। पहली बात तो मैं वाज़ेह करूं कि मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूं, लिहाजा ये मैं जो आपने कहा ना किसी से आप डरते हैं, अल्लाह ताला ने डर मेरे दिल में डाला ही नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मैं सिंध का बेटा हूं, इस मुल्क के वतन अजीज पाकिस्तान का शहरी भी हूँ, लेकिन किसी को ये हक भी नहीं है और किसी को ये हम जुर्रत करने भी नहीं देंगे कि वो सिंध के ऊपर वार करे। ये हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, दो टोक है। अब रही बात जो आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से कोई बेहतरी आएगी, ये बेहतरी नहीं आएगी, ये जागीरों में तकसीम करना चाहते हैं। जो भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं, ये अवामी सोच या जमहूरी सोच नहीं है, ये हर उस जागीरदार को राजी करना चाहते हैं जो जमहूरी तरीके से इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकता। ये नहीं होने देंगे। सिंध किसी की जागीर नहीं है। सिंध एक हजारों साल से चलती हुई तहजीब है जो इस बड़े सगीर में मुसलमानों के मुल्क पाकिस्तान की अमीन है। हम किसी को इसकी इजाजत नहीं देंगे कि उसके ऊपर वार करे। आगे आपका मौक़िफ़ बहुत शुक्रिया। हमारे भाई है, आए रहे, लेकिन इसकी तकसीम की बात जो करेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। तमाम मौक़िफ़ आ गए, कोशिश थी कि हम आपके आगे रखें कि कहीं सियासत हो रही है या कि वाकई मुल्क में सूबों की ज़रूरत आन पहुंची है। अलबत्ता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आम आदमी के मसाइल को हल करने में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कामयाब हुई है। बात होनी चाहिए परफॉर्मेंस पर, गुड गवर्नेंस पर। अगर ये बेहतर होगी तो फिर सूबे, यही अवाम आपको सूबे बनने के लिए भी वोट डालेगी। रेफरेंडम करवाएंगे तो ये अवाम बाहर निकल कर आएगी। अलबत्ता देखना ये कि आम आदमी को आप लोगों पर कितना यकीन है, पॉलिटिशियन हजरात पर आम आदमी का कितना यकीन रह गया है। उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद है, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।